बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक बाल हूँ। ईद उल फितर का मौका है, उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। ये वीडियो मैंने ईद के पहले दिन लेकर आप लोगों के सामने आनी थी, लेकिन मुझे पता है कि ईद के पहले दिन हम लोग काफ़ी बिजी होते हैं मेहमानदारियों के अंदर, मेज़बानियों के अंदर, लेकिन ईद का दूसरा और तीसरा दिन हम कदरे फ्री होते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट दीजिएगा और एक हेल्दी डिबेट करेंगे। और डिबेट ये है, बात ये है, तनाज़ा ये है कि हर साल ईद उल फितर को लेकर पाकिस्तान में तनाज़ा खड़ा हो जाता है चांद की रोयत को लेकर, और एक से ज़्यादा ईदें सेलिब्रेट की जाती हैं। आम तौर पर कम से कम 2 ईदें पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट की जाती हैं, और ये क्यों होता है इसके ऊपर बात होगी। इस साल पाकिस्तान के अंदर 3 ईदें सेलिब्रेट की गई। बल्कि एक और बात बड़ी अजीब व गरीब कि आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जो हमारे कबायली इलाका जाते हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा ईदें सेलिब्रेट की जाती हैं, और फिर पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में ईदें सेलिब्रेट की जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि लोगों ने, कुछ मसाजिद में और उसके गिरदोनवा में कुछ कम्युनिटीज़ के लोगों ने 29 रोज़े रखकर पीर वाले दिन उन्होंने ईद सेलिब्रेट करने की कोशिश की। वो चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखते हैं, और ये तनाज़ात क्या है, पूरी डिबेट होगी। दोनों तरफ के मौक़िफ़ जो है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और एक मौक़िफ़ तो ये होता जो मैं पहले बयान कर दूँ कि ये डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और ये खूबसूरती होती डाइवर्सिटी। तो एक बात तो बड़ी तय है और तय हो जानी चाहिए कि जी डाइवर्सिटी जो है ये पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर बड़ी अच्छी लगती है, रोज़मर्रा के मामलात के अंदर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब मज़हब की बात आती है, जब दीन की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है तो कोशिश करनी चाहिए कि यूनिटी हो, डाइवर्सिटी ना हो। तो अगर हम इस नज़रिए को प्रमोट करेंगे तो किसी भी चीज़ के ऊपर हम इकट्ठे नहीं हो सकते, कम से कम ख्वाहिश तो कर सकते हैं। बात यह है, मामला ये है कि एक तरफ मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी और दूसरी तरफ पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान। तो एक तो ये दोनों के मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन वज़ीरिस्तान में भी एक ईद सेलिब्रेट की जाती है, और वज़ीरिस्तान में ईद सेलिब्रेट की जाती है अतवार वाले दिन, और पेशावर में ईद सेलिब्रेट की जाती है पीर वाले दिन, और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट की जाती है मंगल वाले दिन, जो 3 ईदें होती हैं। लेकिन एक और मामला है जिसको हमारे एक सहाफ़ी हैं हारून रशीद, उन्होंने अपनी ट्वीट की। ये ट्वीट आप साथ साथ देख सकते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में एक ऐसा वक़ूआ होता है कि लोग 29 रोज़े रखकर, और वहाँ पर मस्जिद के अंदर, और ये एक चीज़ जारी थी कि जी वो सुबह ईद करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया हरकत में आती है, मामला सामने आता है। एक तो उन्होंने ये वाक़या अपनी ट्वीट के अंदर इस वाक़े को लेकर बात की, लेकिन मैंने देखा कि उनकी ट्वीट के नीचे एक साहिब ने एक ट्वीट की थी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम गुजरात है, वहाँ भी लोगों ने 29 रोज़े रखकर, एक ख़ास कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने 29 रोज़े रखकर उन्होंने भी पीर वाले दिन ईद सेलिब्रेट करने की कोशिश की। तो ये वाक़यात भी इस दफ़ा हमारे सामने आए पंजाब के अंदर भी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो तनाज़ा है ये 2 एक जगहों का है। मैं स्कूल ऑफ थॉट इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया कि ये तनाज़ा 2 स्कूल ऑफ थॉट्स का है तो जो बात मैंने कंक्लूजन में कहनी थी वो मैंने आगाज़ में कह दी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 जगह हैं, एक तो मस्जिद कासिम अली खान है। अब मस्जिद कासिम अली खान जो है ये किन के पास है, वहाँ रोयत के हवाले से फ़ैसला कौन करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, पहले वो आप लोगों के सामने रखते हैं। मस्जिद कासिम अली खान में जिनके पास ये फ़ैसला ये करते हैं, जो उनका नाम मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई है। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई का 2 मई मतलब 2 दिन पहले इंडिपेंडेंट अखबार के अंदर एक उनका इंटरव्यू छपता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा पढ़ा, उसकी चीज़ा चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि देखें कि मुगलिया दौर के अंदर एक ही वक्त के अंदर 3 मसाजिद के ऊपर काम हुआ जिनकी तामीर का आगाज़ हुआ। एक तो है जी मस्जिद वज़ीर अली ख़ान, एक है जी मस्जिद महाबत खान, एक है मस्जिद कासिम अली खान, और इन तीनों के नाम पर खान 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 आता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जी कासिम अली खान एक गवर्नर थे जिनके साथ ये ताल्लुक़ जोड़ा जाता है, एक सहाफ़ी भी थे, तो मस्जिद कासिम अली खान। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब ये बात करते हैं कि उनका ख़ानदान 1825 में यहाँ पर आता है पेशावर में, और इस मस्जिद के साथ वो अटैच हो जाते हैं। लेकिन रोयत के हवाले से उनके ख़ानदान के पास जो फ़ैसला साजी का हक़ है
وہ پچھلے 91-92 سال سے ہے۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے، وہ رویت کے حوالے سے سب لوگوں سے رائے لیتے تھے، پھر ایک اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، عید سیلیبریٹ کرتے تھے، اور بعض اوقات جو گواہیاں ہیں انہیں ریجیکٹ بھی کرتے رہے اور بعض اوقات انہیں ایکسیپٹ بھی کرتے رہے۔ تو یہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 1983 میں ان کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد یہ مسجد ان کے پاس آتی ہے، اس کے بعد یہ کام وہ کرتے ہیں، رویت کے حوالے سے وہ ساری فیصلہ سازی ان کے پاس ہے۔ اب آگے چل کے وہ اس اخبار میں اپنے انٹرویو میں یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس شہادت آتی ہے ہم ٹھیک شریعت کے تقاضوں کے مطابق اسے پرکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی گرد و نواح میں، پشاور کے گرد و نواح میں جو پختون ایریاز ہیں وہاں پر مساجد ہیں، تو ان مساجد کو یہ ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے جب ان کی تصویر دیکھی ہو یا ویڈیو دیکھی ہو، ان کے پاس موبائلز کافی سارے ہوتے ہیں، موبائلز کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری مساجد کے اندر جو امام ہیں ان کو ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے گرد و نواح سے جب کوئی گواہی ملتی ہے، چاند کی رویت کے حوالے سے جب کوئی شہادت ملتی ہے، تو آپ نے اس شخص کے بارے میں اطلاع ہمیں دینی ہے، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، وہ مسلمان ہو، اس کے تزکیے کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص سچا ہے، وہ ٹھیک آدمی ہے، کریکٹر وائز ٹھیک ہے، تو آپ اس شخص کو لے کر ہمارے پاس آئیں۔ یہی وجہ وہ کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپ اس شخص کو لے کر ہمارے پاس آئیں۔ اگر وہ شخص دور دراز ہے، ہمارے پاس نہیں آ سکتا، تو کم از کم آپ گرد و نواح سے اس کے بارے میں پتہ چلائیں اور ہمیں کمیونیکیٹ کریں وہ شخص کون ہے۔ اور جب وہ شخص اپنے امام کو یا پیش امام کو بات کمیونیکیٹ کرے گا تو دو ذریعوں سے ہمارے پاس پہنچے گی، یا تو ٹیلی فون کے ذریعے پہنچے گی یا وہ شخص، وہ امام صاحب خود لے کے آئیں گے۔ اس طرح سے ہم شہادتیں کلیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کا شہادت کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 15 16 17 شہادتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اور صبح جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا اور صبح عید ہوگی۔ تو یہ ایک پورا موقف ہے مفتی شہاب الدین پوپلزئی کا اپنے خاندان کو لے کر، اور ایک پوری تاریخ انہوں نے اس اخبار کے اندر ان کے انٹرویو کو لے کر بیان کی گئی۔ ایک اور بات مفتی شہاب الدین پوپلزئی کرتے ہیں اور بڑی لاجیکل بات ہے، اور اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب بات کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ، مطلب ہے جب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے لوگ بیس کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اسپیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو سائنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کی سائنس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس دفعہ رمضان 30 روزوں کا ہوگا، تو پھر آپ نے 29 جب روزے مکمل ہو چکے تھے تو آپ نے رویت کے لیے سارا تمام کیوں کیا؟ آپ نے پوری مشینری اپنی لگائی، آپ نے لوگوں کو متحرک کیا، آپ نے سارے علماء کرام کو متحرک کیا، اب چاند دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ کی سائنس نے کہہ دیا ہے کہ 29 روزے جب مکمل ہو جائیں گے تو اس دن جو ہے، اس شام کو چاند جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، تو پھر آپ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس بات کے اندر وزن ہے، اس بات کو پرکھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں اکٹھے ہوئے جی۔ جب سائنس نے کہہ دیا تھا، ٹیکنالوجی نے کہہ دیا تھا کہ جی 30 روزے ہوں گے، تو بھائی 30ویں روزے والے دن وہ اعلان کر دیتے، یا خود وہ جو مولانا صاحب ہیں، جو سارے علماء کرام ہیں، وہ بیٹھ جاتے اور چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کیونکہ آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، تو پھر آپ اپنے لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیتے۔ ایک تو یہ بات مفتی شہاب الدین صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ نقطہ اٹھایا۔ اب دوسرا موقف بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو سینٹر کے لوگ ہیں، جو باقی پاکستان کے لوگ ہیں، ایک تو وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ ایسا موقع دکھا دیا جائے کہ جی مسجد قاسم علی سے کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی ہو اور انہوں نے، مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب نے رمضان کے 30 روزے کبھی کمپلیٹ کیے ہوں۔ ایک تو وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، یہ سوال میرے لیے بڑا عجیب سا تھا۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی رائے ہے کہ مسجد قاسم علی خان سے یا مفتی شہاب الدین پوپلزئی نے کبھی 30 روزے مکمل کر کے عید کی ہے، تو وہ ہمارے سامنے لے کے آئیے گا۔ ایک تو وہ ایک یہ اعتراض بلند کرتے ہیں۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، تو چیز کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب واپس آ جائیں چاند کی رویت کے حوالے سے، جتنے ہمارے پشاور کے گرد و نواح میں، پشاور سے متصل جو پختون ایریاز ہیں، ان میں چاند نظر آتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جو ایریاز ہیں، جو سوات ہے، مالا کنڈ ہے، مانسیرا ایریا ہے، ہزارہ ایریا ہے، بے شمار ایریاز ہیں، کوہستان ہے،
جب یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کے پاس موبائلز ہیں، اچھے اچھے موبائلز ہیں، ان کے پاس آئی فون 13 بھی ہوگا، ان کے پاس سیمسنگ موبائلز بھی ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں، وہ کیپچر کر سکتے ہیں، تو لوگ بول پڑتے ہیں، لوگ سوال کر سکتے ہیں، جی چاند تو نظر آ رہا ہے، یہ تو 29 روزوں کا چاند ہے، چاند نظر آ رہا ہے۔ اگر چاند نظر آ رہا ہے تو سینٹر کو جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے وہ کیوں نہیں یہ عید کر رہی؟ لیکن آج تک کوئی بھی ایسی آواز ہمیں نہیں ملتی، کوئی بھی ایسی سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تحریر نہیں ملتی کہ وہاں کے لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی ہمیں چاند نظر آ رہا ہے، مانسیرا کے اندر ہمیں چاند نظر آ گیا، ایبٹ آباد کے اندر ہمیں چاند نظر آ گیا، ہمیں جو دربند ایریا ہے اس کے گرد و نواح کے اندر چاند نظر آ گیا۔ تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک موقف وہ سامنے رکھتے ہیں کہ جی چاند صرف پشتون ایریاز کے اندر ہی کیوں نظر آتا ہے، جو پشتون ایریاز کے ساتھ ساتھ جو متصل ایریاز ہیں جہاں ہزارہ کمیونٹی ہے، جہاں پر مالاکنڈ کے لوگ رہتے ہیں، سوات کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ اگر نظر آ جاتا تو ایک بڑا شور اٹھ جانا تھا، لوگ کہتے کہ جی یہ تو دیکھیں آپ کو چاند نظر آ گیا تو ہمیں تو عید سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے مسجد قاسم علی خان جو ہے مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ایک یہ بھی بات ہم لوگوں کو سامنے رکھنی۔ اور ایک اور اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں جب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے لوگ چاند دیکھتے ہیں تو ایک واسٹ کمیونٹی جو پاکستان کی ہے، میجورٹی آف پیپل، چاند نظر آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 10 12 13 14 15 16 17 لوگوں کی بات نہیں ہے۔ آپ جب بھی چاند کی رویت کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، عید کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ کا بیان یہ آتا ہے جی 17 شہادتیں ہمیں ملی، ملینز آف پیپل وہاں پر ان ایریاز کے اندر رہتے ہیں، 17 شہادتیں ملی، تو باقی لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے۔ ایک تو سوال یہ بنتا ہے، یہ 3 سوالات۔ ایک یہ بنتا ہے دیکھیں کہ جو سورج ہے پاکستان میں گوادر اور اس کے گرد و نواح جو ایریاز ہیں وہ آدھا گھنٹہ بعد غروب ہوتا ہے، تو چاند نظر ویزیبلٹی کے جو چانسز ہیں وہاں پر ان ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی وہاں بھی چاند نظر نہیں آتا۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، اور میں نے جب اس پوری ویڈیو بنانے سے پہلے مختلف لوگوں سے میں نے بات چیت کی، میں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ لگائی اور بے شمار کمنٹس آئے، تو ان کے ساتھ میں ذرا ڈیبیٹ ان لوگوں کے ساتھ کی۔ تو ایک شخص نے یہ رائے دی کہ ہونا یہ چاہیے کہ پشاور ایئرپورٹ پر یا کہیں گرد و نواح کے اندر جہاں پر ایروپلینز یا ہیلی پیڈ ہو، وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ تیار رکھا جائے، اور وہ ہیلی کاپٹر کا جو افغانستان ہے، وہاں پر جو افغانستان کا بارڈر ہے، جو ڈیورنٹ لائن ہے، وہاں پر 5 یا 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو مفتی شہاب الدین صاحب کو یہ کہا جائے کہ جی ایک کام کرتے ہیں، جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے وہ انہیں ایڈوائز دے کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ ہم تیار رکھیں گے۔ وہ اس وجہ سے ہیلی کاپٹر وہ سٹیٹک بھی ہو جاتا ہے، رک بھی جاتا ہے اگر ہیلی پیڈ نہ بھی ملے، کہ آپ کو اپنے پختون ایریاز کے اندر کسی بھی شخص کو جس کا تزکیہ بھی ٹھیک ہے، وہ عاقل بالغ مسلمان بھی ہے، آپ کے امام اور پیش امام کو اپنی گواہی پیش کرتا ہے جی میں نے چاند دیکھا، وہ 17 لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ جب یہ کہے کہ ہمیں چاند نظر آ گیا، تو آپ ہیلی کاپٹر کو وہاں سے پشاور سے موو کریں، 2 یا 3 منٹ کا فاصلہ لگے گا، آپ وہاں لے جائیں، اپنے لوگوں کو لے جائیں، مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کو بھی وہاں لے جائیں، انہیں بتائیں آپ بتائیں جی چاند کہاں پہ ہے۔ ایک شخص نے یہ مجھے ایک بات کی، آپ اسے جس انداز سے بھی لے لیجئے، مذہب کا خیز لے لیجئے یا لاجیکل لے لیجئے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر ایک کر لیں تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ چیز حل ہو جائے کہ جی یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے جب فیس بک کے اوپر یہ بات لکھی کہ جی KPK میں رمضان کا کیلنڈر ہمیشہ 29 روزوں کا ہی ہوتا ہے، معاف کیجیے گا اگر کسی کو اس بات سے کوئی کمیونٹی جو ہے، کوئی شخص جو ہے انڈیویجول وہ ہرٹ ہوتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کوئی ڈیبیٹ جنریٹ ہو، کیونکہ یہ ایسا فکرہ تھا جیسے ڈیبیٹ جنریٹ ہونی تھی۔ تو میرے نیچے ہمارے ایک بڑے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں، پختون ہیں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ روزے ہم پٹھان رکھیں اور فیصلہ پنجابی کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ مجھے جواب مل گیا، مسئلہ جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ایتھنک ہو سکتا ہے، وہ ایک کمیونٹی کا دوسری کمیونٹی کے حوالے سے کچھ بات ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے نیچے کمنٹ کیا کہ جی پنجاب ہمیشہ گرج رکھتا ہے، اسی وجہ سے
وہ ہمارے فیصلے قبول نہیں کرتا۔ اور ایک اور شخص نے بات کی کہ اگر ہم پختون آسمان سے چاند کو کھینچ کر یا اتار کر زمین پر بھی لے آئیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کو چاند نظر نہیں آئے گا، یہ ہمارے جو گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں، انہیں قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہمیشہ سے چل رہی ہیں، اور دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں جو ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے بیانیے کے اوپر قائم ہے۔ ایک اور بات کہ کچھ صحافی جو ہیں جو کہ بڑے معروف صحافی ہیں، پختون صحافی ہیں، جو کہ ہماری مرکزی سیاست ہے، جن کا تعلق پاکستان سے، ان کے اوپر بڑی صائب قسم کی رائے رکھتے ہیں، بڑی لاجیکل گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ان کے بھی آرٹیکلز پڑھے۔ وہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ جو ہماری علاقائی عصبیت ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو یہ بات میں نے اس وجہ سے کی، وہ جو پختون صحافی ہیں ان کے میں نے آرٹیکلز پڑھے، انہوں نے بار بار یہ کہا تھا آپ ہماری گواہیاں جو ہیں، شہادتیں جو ہیں، وہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو یہ ایک دونوں طرف سے بات ہوتی ہے جو کہ ایک کی جاتی ہے، اور فلاسٹ مینی ڈیکڈس یہ پرابلم چل رہی ہے۔ اور ایک یہ جو بیانیہ ہے کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، میں اس بیانیے کو نہیں مانتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں امت کا، ہم لوگوں کا اجماع ہونا چاہیے۔ ایک اور بات کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ دیکھیں جب ساری دنیا کو چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان ہے، اس ریجن میں چاند نظر کیوں نہیں آتا؟ اب یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے، سعودی عرب میں چاند نظر آتا ہے، لندن کے اندر چاند نظر آتا ہے، جارڈن کے اندر چاند نظر آتا ہے، گلف ریجن کے اندر چاند نظر آتا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر چاند نظر آتا ہے، افغانستان کے اندر چاند نظر آتا ہے، لیکن وہ پاکستان میں نظر نہیں آتا، لیکن وہ انڈیا میں نظر نہیں آتا، اور وہ بنگلہ دیش میں نظر نہیں آتا۔ تو ایک یہ بھی موقف دیا جاتا ہے، لیکن اس موقف کے جواب میں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو حکم ہے نا، شریعت میں ہے، یہ خود فرمایا گیا کہ جن علاقوں کے اندر چاند نظر آ جائے وہ عید کر لیں، جن علاقوں میں چاند نظر نہیں آتا وہ عید نہ کریں۔ چاند نکل بھی آیا ہو لیکن آپ کے راستے کے اندر کلاؤڈز ہیں تو وہ آپ عید نہ کریں۔ لیکن آج کل تو میڈیا کافی فاسٹ ہو چکا ہے، آج کل تو ایک شہادت جو ہے، ایک بات جو ہے کمیونیکیٹ ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے، ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ عید کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ میں نے دونوں طرف کے موقف آپ لوگوں کے سامنے رکھے، بیچ بیچ میں اپنی رائے کا بھی اظہار کرتا رہا میں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہے جو سائنٹیفکلی آپ کر سکتے ہوں، جو اسٹرانومی کو لے کر آپ کر سکتے ہوں، لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ کو لے کر بات کر سکتے ہوں، یا مذہبی حوالے سے کوئی گفتگو کر سکتے ہوں، تاکہ میری اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی ہو سکے، تو آپ ضرور بات کیجیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کو لے کر، کسی نئی چیز کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے گردنوار لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔